बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़ये के बाद जिस सख्ती, जिस मुश्किल और कड़े वक्त का सामना करना पड़ा, ऐसा लग रहा था कि उस मुश्किल और उस सख्ती में कमी आई है, ठहराव आया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जिस तरीके से शहर इक़्तिदार में गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गईं, शाह महमूद कुरैशी गिरफ़्तार हुए, उसके बाद अली वज़ीर को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके बाद ज़ैनब मज़ारी जो कि सिविल एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया, और आज यानी पिछले कोई 16 से 18 घंटों में चौथी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। और चौथे गिरफ़्तार होने वाली जो अहम शख्सियत हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब। असद उमर को 9 मई के वाक़ये के बाद गिरफ़्तार किया गया था, अदालत से ज़मानत पर रिहा हुए थे, लेकिन आज साइफ़र की गुमशुदगी के केस में असद उमर साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया था। नाज़रीन, कल के आखिरी व्लॉग में हमने आपके साथ ये ख़बर शेयर की कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है उसमें सिर्फ़ शाह महमूद कुरैशी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को नॉमिनेट किया गया है। और हमने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो मंदरजात ज़राए की तरफ से बताए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि जो एफ़आईआर लॉन्च कर दी गई है, दर्ज कर दी गई है, उसमें अब तक सिर्फ 2 ही मुल्ज़मान शामिल हैं, एक शाह महमूद कुरैशी और दूसरे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। लेकिन रात गए जब ये एफ़आईआर की कॉपी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया को रिसीव हुई या उनको मौसूल हुई तो उसमें कुछ नए मंदरजात भी सामने आए, जिससे ये पता चला कि इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की हद तक तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनको नॉमिनेट कर लिया गया है, लेकिन साइफ़र की गुमशुदगी के मामले पर जो असद उमर साहब हैं और जो आज़म ख़ान साहब हैं उनका कितना किरदार है, क्या रोल है, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करके डिटरमिन जो उनका रोल है वो डिटरमिन किया जाएगा। तो रात ये एफ़आईआर जो है वो सोशल मीडिया तक पहुंची। 15 अगस्त को ये एफ़आईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आज 20 अगस्त है, यानी 5 दिन के बाद। ये एफ़आईआर 5 दिन पहले दर्ज की गई थी। अब ग़ालिबन तहक़ीक़ात आगे बढ़ी हैं और कुछ डिटर्मिनेशन हुई है, तो आज एफ़आईए की जानिब से असद उमर साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्हें गिरफ़्तार कल किया गया था, आज उन्हें जो ड्यूटी जज हैं एहतशामुल हक़ की अदालत में पेश कर दिया गया है। और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की शीरी मज़ारी साहबा के साथ भी मुलाकात हुई, जो सियासत से लाताल्लुक़ी का इजहार कर चुकी हैं। और इसी कोर्ट में इन्हीं जज साहब के सामने, एहतशामुल हक़ साहब के सामने, जो शीरी मज़ारी साहबा की बेटी हैं ईमान मज़ारी साहबा, उनको भी पेश किया जाएगा। अदालत की जानिब से शाह साहब के जुडिशल रिमांड के हवाले से और ईमान ज़ैनब मज़ारी के जुडिशल रिमांड के हवाले से जो भी फैसला किया जाएगा वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 9 मई के बाद जो सख्ती, जो कड़ा और मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना पड़ा, जिसमें एक ठहराव हमने देखा कि पिछले कुछ दिन से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो सख्तियाँ, वो कड़ा वक्त, वो मुश्किलात नहीं थीं। अब ऐसा लगता है कि निगरान सेटअप आने के बाद वो सख्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए बढ़ने वाली है, बढ़ने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और असद उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और हो सकता है कि साइफ़र की गुमशुदगी के मामले पे आज़म ख़ान साहब के गिर्द भी घेरा तंग हो और शायद उनकी गिरफ़्तारी भी जो है वो अमल में लाई जाए। तो जो भी डेवलपमेंट इस हवाले से होगी अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जो अदालत में आज दोनों साहिबान को पेश किया जाएगा, एक शाह महमूद कुरैशी साहब तो पेश हो चुके हैं और ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा जो उनकी शर्मनाक अंदाज से गिरफ़्तारी हुई है उस पर आगे चल के बात भी करेंगे, और जो अदालती कार्रवाई है अगले वीडियो लॉग में उसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक नाज़रीन अफसोसनाक खबर है, और वो अफसोसनाक खबर ये है कि मोटरवे पे पिंडी भटिया और हाफिज़ाबाद के मकाम पर मुसाफिरों से भरी एक बस जो है डीजल गैलन ले जाने वाली एक पिकअप वैन के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में 18 अफराद जो है वो झुलस गए और 15 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए। और ये वाक़या मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो इस तरीके से डीज़ल के गैलन भर के गाड़ियाँ जाती हैं या इस किस्म में जो एक्सीडेंट होते हैं, अगर कोई तो इसका ज़िम्मेदार है। इस तरीके से ओपन तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत का लेके जाना और फिर बड़े बड़े इस किस्म के सानियात हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हादसात हो जाना, किसी न किसी पे इसकी ज़िम्मेदारी डालना पड़ेगी। मुझे याद है कि 2018 में जब मैं ग़ालिबन ईद उल फ़ितर के सिलसिले में इस्लामाबाद से अपने ऑफिस से छुट्टियों के सिलसिले में अपने घर गया था, तो एक रोज़ पहले अहमदपुर शर्किया मेरा शहर है, आप जानते हैं,
اور محرومیوں سے بھرا ہوا، محرومیت سے لدا ہوا، محرومیت سے بھرپور شہر ہے۔ وہ یہ تھا کہ میں گھر پہنچا تھا عید کی تعطیلات کے لیے، اگلے دن عید تھی، تو اسی روز روزے کے بعد 7:30 بجے مجھے بھائیوں نے اٹھایا کہ دیکھو بھائی ٹی وی پہ خبر کیا چل رہی ہے، ایک آئل ٹینکر ہمارے شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر باہر جو ہے وہ غالباً اس کا بھی حادثہ ہوا، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ آئل ٹینکر سے پیٹرولیم مصنوعات نکالنے کے لیے، ہاں وہ پیٹرول اس سے لیک ہونا شروع ہو گیا، تو لوگ گھروں سے برتن لے کے وہ پیٹرول بھرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اور پھر کسی نے وہاں پہ تیلی لگائی، تو میں نے جا کے وہاں پہ رپورٹ کیا کہ جو 6 بجے کا یہ واقعہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، 7 بجے مجھے اٹھا کے جب وہاں پہ بھیجا گیا تو میں 10 سے 15 منٹ وہاں پہ پہنچا، تو 8:15 بجے میں نے اپنے چینل کو رپورٹ کیا کہ یہاں پہ 125 افراد کے جلس کر ہلاک ہونے کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، فوری طور پہ چلائیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو ڈیڈ باڈیز تھیں یہ بڑھتے بڑھتے 200 کو کراس کر گئی تھی۔ تو اس قسم کے جو ثانیات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج جو اپنی جانوں سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت یاب کرے، لیکن ایسے واقعات کے حوالے سے ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکشن پلان یا اقدامات ضرور اٹھانے ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ محسن نقوی صاحب گئے ہیں جڑا والا میں، اور جا کے جب ہاسپٹل کی حالت زار انہوں نے دیکھی تو کہا کہ مجھے مایوسی ہوئی جڑا والا کا جو ہاسپٹل ہے اس کی حالت دیکھ کے، یہ تو انتہائی خستہ حال ہے۔ اگر محسن نقوی صاحب جڑا والا کا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے شہر احمد پور شہر کا جو ہاسپٹل ہے اس سے بہت بہتر ہوگا۔ وہ جائیں ذرا جنوبی پنجاب میں، محسن نقوی صاحب جا کے دیکھیں کہ احمد پور شرقیہ کے ہاسپٹل کی کیا صورتحال ہے، احمد پور شرقیہ کے اطراف میں جو قصبے ہیں، جو ٹاؤنز ہیں، ان کے ہاسپٹلز کی، ان کے جو ڈسپینسری ہیں ان کی جا کے حالت دیکھیں، لوگوں کو پینے کا پانی میسر ہے، لوگوں کو جو اسکولنگ کی، کالجز کی، جو کی جو سہولیات میسر ہیں اس کا اندازہ کریں۔ جو شہروں کے اندر جو سڑکیں ہیں، جو وہاں پہ سارا دن ڈسٹ اڑتی ہے اور لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جا کے وزٹ تو کریں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ دور افتادہ علاقوں کے لوگ جو ہے وہ کیسے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اگلی جو خبر ہے، علی وزیر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو پی ٹی ایم کا جلسہ پچھلے دنوں تھا، غالباً اسی معاملے کے اوپر جو تقریریں ہوئیں اس پہ گرفتار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا، اسد عمر کا ہم آپ کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں، لیکن ایمان زینب مزاری صاحبہ جن کو رات گئے گھر سے گرفتار کیا گیا، پہلے میں آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ جو اپنی ایمان زینب مزاری صاحبہ ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ میں ایک ویڈیو آپ کو سنا دوں، ناظرین سنیں آپ۔ کدھر گیا یہ جو دہشت گردی ہے، بہت شکریہ، یہ جو دہشت گردی ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین زینب مزاری صاحبہ سول ایکٹیوسٹ ہیں، بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے اگر اسے ہم دیکھیں تو یہ کوئی میرے خیال سے کیس بنتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس کیس کو فائل کریں گے تو یہ کیس آپ اس طریقے سے نہ چلا پائیں گے، نہ کوئی اس میں آپ سزا دلوا پائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہی زینب مزاری صاحبہ تھیں، ان کی والدہ کو گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یا اندر انہوں نے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے متعلق نازیبہ زبان الفاظ کا استعمال کیا تھا، تو ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ کے سامنے ان کو معافی مانگنا پڑی تھی۔ اب جیسا میں نے کہا کہ ابھی یہ جو انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ نعرہ لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے، سب جانتے ہیں کہ اس نعرے کے اوپر رسپانس کیا آتا ہے، جواب کیا آتا ہے۔ اب یہ جو فوج کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے، فوج کو ظاہر سی بات ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ 2002-03 کے بعد جو پرویز مشرف صاحب نے پالیسی اپنائی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اس کے بعد ملک میں جو دہشت گردی کا اضافہ ہوا، اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو فوج نے 2008-09 کے بعد جو آپریشنز کیے، جو جانوں کا نذرانہ فوج نے پیش کیا، جو قربانیاں انہوں نے دیں، جو پاکستان کی عوام نے دیں، اور پھر اس کے بعد جو امن آیا، جو سکون ملک میں آیا، ٹھیک ہے ہم ابھی اس مکمل طور پہ اس دہشت گردی سے نجات حاصل نہیں کر پائے، لیکن یہی فوج ہے جس پہ آپ دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، جس کی قربانیوں سے، جس کی کوششوں سے جو ہے آج ملک میں سکون ہے، آج ملک میں کرکٹ واپس آ رہی ہے، ملک میں کھیل واپس آ رہا ہے۔ تو یہ جو نعرہ لگا ہے اس پہ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ بنتا ہے تو ضرور قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن لگتا نہیں کوئی ایسا کوئی اسٹرانگ کیس بنے گا۔
لیکن زینب مزاری صاحبہ سے بھی گزارش ہوگی کہ جب آخری مرتبہ آپ نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے تو آپ کو معافی مانگنا پڑی تھی، تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی انٹینشن کے ساتھ ایسی چیزیں کریں، ایسے باتوں سے اگر گریز کریں، کیونکہ میری رائے ہے، بہت سارے دوست میرے ساتھ اختلاف کریں گے کہ آپ کو بولنے کا مکمل حق ہے، آپ کو بات کرنے کا مکمل حق ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ اپنی بات کریں، لیکن اس بات کی آڑ میں، اس اظہار رائے کی آڑ میں آپ اگر انتشار پھیلائیں، آپ لوگوں کو اشتعال دلائیں، آپ لوگوں کو شرانگیزی پہ مجبور کریں، تو اس کی کوئی قانون جائے اجازت نہیں دیتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مزاری صاحبہ نے جس طریقے سے یہ انہوں نے سلوگن لگایا وہاں پہ، اس کا رسپانس کیا ہونا تھا وہ مکمل طور پہ جانتی تھیں، ان کو پتہ تھا، تبھی انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے۔ آگے سے رسپانس آیا تو اس نے شکریہ کہہ کے اپنا مائک رکھ دیا، تو میرے خیال سے ان کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات جو مجھے کرنی ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایمان زینب مزاری صاحبہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، میری ذاتی طور پہ خواہش ہے کہ ان کو رہائی ملنی چاہیے، لیکن اگر عمران خان کے خلاف اگر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ وہ اداروں کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، تو دوسروں کو بھی ہم کیسے جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے، جو اصل بات ہے، مقدمہ تو آپ نے درج کر لیا ایمان مزاری کے خلاف، کیا وہ کہیں بھاگی جا رہی تھیں؟ کیا وہ کہیں فرار ہو رہی تھیں؟ کیا آپ نے رات کے اندھیرے میں جا کے ایمان مزاری کو جب اپنے سلیپنگ سوٹ میں تھی وہاں پہ جا کے آپ نے گرفتار کیا گھر کا دروازہ توڑ کے، اور جس طریقے سے وہاں پہ ریڈ کیا گیا؟ آپ کل بھی گرفتار کر سکتے تھے، آپ آج صبح بھی گرفتار کر سکتے تھے۔ اسد عمر کو گرفتار کیا نا، آج شاہ محمود قریشی کو دن کی روشنی میں گرفتار کیا نا، تو ایک خاتون جس گھر کے اندر ایک دو خواتین موجود ہیں، شیری مزاری صاحبہ موجود ہیں، ایمان مزاری صاحبہ موجود ہیں، اس انداز سے گرفتاری جو ہے یہ بڑی شرمناک حرکت ہے، یہ کوئی اچھا کوئی پیغام نہیں دیا۔ اور جو گرفتار کرنے والے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم خواتین کی حد تک یہ لحاظ ضرور کریں کہ رات کے اندھیروں میں جا کے گھروں میں اس طرح سے گرفتاری کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ آپ گرفتار کریں، دن کی روشنی میں گرفتار کریں، قانون کے سامنے ان کو پیش کریں، لیکن یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں۔ اس کے علاوہ ناظر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ سلمان شہباز شریف ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ اس دورے میں، اس لندن کے اس کے دورے میں وہ اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ لیکن اصل ناظر اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی، اور پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی لندن پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ ناظر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اپنی اپنا ایمان زینب مزاری صاحبہ پہ، اس میں سیکشن 182، 440، 195، 148، 506، 353، 343، 1188، 149 جو ہے وہ لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور جو اسکینڈل پاکستان تحریک انصاف میں سامنے آیا ہے، اس اربوں روپے کے اسکینڈل نے، کروڑوں اربوں روپے کے اسکینڈل نے پاکستان تحریک انصاف کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، چونکا کے رکھ دیا ہے۔ ہوا ناظر یہ ہے کہ یہاں پہ خان صاحب گرفتار ہیں، اور لندن میں جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ ہے ان کی جانب سے 10 لاکھ پاؤنڈ کا فنڈ ریزنگ کی ایک کمپین شروع کر دی گئی، جس کو ہیڈ کر رہے تھے اپنے جناب راشد یعقوب صاحب، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں عمران خان صاحب نے جیل سے ہدایات دی ہیں، اپنے قید خانے سے ہدایات دی ہیں کہ میرا جو کیس ہے اس سے ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہیومن رائٹ لیگل ایڈ فاؤنڈیشن ہے وہاں سے میرا کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ اب اس حوالے سے خان صاحب کی لیگل ٹیم پنجوتا صاحب نے آ کے واضح طور پہ ٹویٹر پہ بتا دیا کہ نہیں، ایسی خان صاحب نے کوئی انسٹرکشن نہیں کی کہ فنڈ ریزنگ کی جائے، پیسہ اکٹھا کیا جائے، اور یہ جو فنڈ ریزنگ وہاں پہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں شروع کی گئی ہے، اس سے پیسے بنانے کا نام دیا گیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیا مالیاتی اسکینڈل ہے۔ اب وہ لوگ اندازہ کریں جو پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ دیتے ہیں کہ عمران خان کا نام استعمال کر کے کس طریقے سے پیسہ وصول کر کے نہ جانے کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ علیمہ خان صاحب کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئیں، جب 2017-18 میں پاناما کا اسکینڈل آیا، ان کی آف شور کمپنیاں، ان کے انڈکلیئر فلیٹ سامنے آئے، تب یہ سوال اٹھا تھا کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے لیا، ان کے پاس تو کوئی ایسا کاروبار نہیں۔ تب بھی سوال ہوا کہ جو عمران خان صاحب کی فنڈ ریزنگ ہے بیرون ملک میں، وہ علیمہ صاحبہ کیا کرتی تھی مبینہ طور پہ، تو یہ اسی سے پیسہ بنایا گیا ہے۔ تو جو فنڈ دینے والے ہیں وہ انشور کیا کریں کہ پیسہ جو آپ دے رہے ہیں اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے دے رہے ہیں، کیا وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا اگر آپ شوکت خانم کے لیے پیسے دے رہے ہیں، پیورلی آپ کا جو پیسہ ہے وہ خیراتی ادارے شوکت خانم کے لیے ہے، کیا وہ پیسہ شوکت خانم کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پھر سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ تسلی کر لیا کریں تاکہ جس مقصد کی آپ پیسہ دیں وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو۔ اب جو تیسری گرفتاری عمران خان صاحب کی جیل میں ہوئی ہے وہ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی خان صاحب کی گرفتاری 9 مئی کو ہوئی تھی، جب یہاں پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا، جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا گیا، ملک بھر میں تقریباً 200 ملٹری املاک کو ٹارگٹ کیا گیا، وہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، احتجاج کی آڑ میں تو ٹارگٹ ہی کیا گیا،
اور پھر اس کے بعد 10 یا 11 مئی کو سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیتے. تو یہ پہلی خان صاحب کی گرفتاری تھی. اس کے بعد پھر دوبارہ خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا اور 5 سال کی کنوکشن. اب جو تیسری خان صاحب کی گرفتاری ہے وہ سائفر کے کیس میں کر دی گئی ہے. رات جب شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو دوسری گرفتاری عمران خان صاحب کی اٹک جیل میں ایف آئی اے نے ڈال دی اور تیسری گرفتاری شاہ محمود قریشی صاحب کی ہوئی ہے. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی تیسری گرفتاری جیل میں ڈال دی گئی ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا ہے تو اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ اب ایف آئی اے اس کیس کی انکوائری مکمل کر کے چلان جو ہے وہ داخل کرنے جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ یہ ٹرائل بھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف شروع ہونے جا رہا ہے. اور یہ مقدمہ بھی, اس مقدمے سے بھی خان صاحب کے لیے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ خان صاحب خود سائفر کے حوالے سے, سائفر کے کنٹینٹس کے حوالے سے, سائفر کی موجودگی کے حوالے سے, سائفر کی گمشدگی کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں میڈیا پہ کر چکے ہیں, ایف آئی اے کی پیشی میں کر چکے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما کر چکے ہیں. تو یہ خان صاحب کے لیے گلے کا پھندا, ایک نیا گلے کا پھندا یا دوسرا گلے کا پھندا یہ کیس جو ہے بظاہر جو ہے بننے جا رہا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.